अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सियासी सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती चली जा रही है और ऐसा ही कुछ पेंडोरा बॉक्स नया खुलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके हवाले से कल के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था और कुछ बात की थी हमने साबिक निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से अनवारुल हक काकड़ साहब और हनीफ अब्बासी साहब, जो कि एक निजी होटल में मिलते हैं और वहाँ पर कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी किया जाता है और वहाँ पर यह भी कहा जाता है कि आप मुझे कतन मत छेड़िए, क्योंकि अगर मैंने फॉर्म 47 की कहानी खोल दी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये काकड़ साहब का मौक़िफ़ था। फॉर्म 47 और 45 के चर्चे तो पहले कई दफ़ा सुने जा चुके हैं और अब तक पार्लियामेंट में भी ज़द-ए-आम नजर आते हैं, हर जुबान ज़द-ए-आम ये चर्चे होते हुए नजर आते हैं। क्या ये कोई सियासी बयानिया बनाया जा रहा है, जैसा कि माजी में हमने देखा था कि 35 पंक्चर्स का जिक्र किया गया, तो क्या ये इस तरह का कोई सियासी बयानिया है या इसके पीछे वाकई में असल हकाइक बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ पर हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपनी एहतजाजी तहरीक को आगे लेकर चल रही है और इसी सिलसिले में आज हाफिज नईमुर रहमान साहब से मुलाकात भी की गई है, जिसमें महमूद अचकज़ई साहब शामिल थे और इसके साथ साथ असद कैसर साहब भी शामिल थे। एक तरफ पे अपोजिशन अपने कदम मजबूत करने जा रही है और दूसरी जानिब पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी अंदरूनी तौर पर कुछ तब्दीलियां करती हुई नजर आ रही है, कुछ नई इस्लाहात भी नजर आ रही हैं, जैसे कि पार्टी की सदारत जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब खुद करते हुए नजर आएंगे। यानी मुफाहमत नहीं, अब मुजाहमत की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और अगर मुजाहमत की जाएगी तो फिर पार्टी किस तरफ खड़ी नजर आएगी। JUIF की जानिब से तो पहले ही कहा जा चुका है, हाफिज हमदुल्ला साहब का ये कहना है कि उन्हें बहुत जल्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपोजिशन में नजर आ रही है। बानी तहरीक इंसाफ भी ये कह रहे हैं कि पिछले 18 माह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ डायलॉग किए जाएं, लेकिन हमारी बात को सुना नहीं जा रहा। हम ये चाहते हैं कि हमसे मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन मुज़ाकरात कैसे किए जाएं उन्होंने बता दिया कि हम ना तो MQM से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करना चाहते हैं और ना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से करना चाहते हैं। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से होगी या फिर DG ISI के साथ होगी, इसके अलावा हम बात नहीं कर सकते हैं। ये तमाम तर सियासी सूरत हाल आखिर किस तरफ जाएगी और जैसे कि हमने कहा था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात माने जाएंगे नहीं माने जाएंगे, अपने पैनल से पूछते हैं। पैनल में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आजम चौधरी साहब, मोहम्मद नुशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। नुशाद साहब, अगर हम बात करते हैं तमाम तर रियलिटीज़ के हवाले से, तो कल भी हमने देखा था कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा तबसरे किए जा रहे हैं और अब बाकायदा इस चीज़ के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं और कई सियासी मुबसरीन भी ये बात करते हुए नजर आते हैं कि आखिर ये जो डायलॉग किया गया है कि हनीफ अब्बासी साहब भी हैं और मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं और वहाँ पे इस डायलॉग के दरमियान हमने देखा कि फॉर्म 47 की बात की जा रही है, ये क्या कहानी हो सकती है? क्या ये सिर्फ सियासी बयानिए की हद तक बयान दिया गया है या वाकई में वो जो कह रहे हैं ये हकीकत पर मबनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो चीज़ें इसमें अहम है जी। पहली बात जो है वो हनीफ अब्बासी साहब की जो हमारे तक अभी तक इतलात आई हैं, मैं चूँकि पर्सनली उसको चेक करके उसको ऑथेंटिकेट नहीं कर सका या मुझे मेरे ज़राए से कंफर्म नहीं हुई, ये राह चलते हुए बिल्कुल मेरे ख्याल शायद लॉबी में इस तरह की कोई बात हुई है दरवाजे पर, तो मेरे ज़राए से मैं उसको उस तरह से कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन चूँकि मेरे ख्याल हनीफ अब्बासी साहब ने इसके ऊपर किसी एक निजी TV पे भी बात कर ली है। दो बातें हैं, एक तो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब ने जो गुफ्तगू की है गंदम से मुतल्लिक, वो हम देख रहे हैं कि उसके ऊपर खासा काम हो रहा है। आज भी वज़ीर आज़म ने इजलास किया है और उसमें फैसला किया सर, इसको इन डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ कि जी निगरान वज़ीर आज़म जो थे, निगरान गुज़िश्ता जो काकड़ साहब उनको बुलाया जाए और दूसरे भी जो लोग इसमें शामिल हैं उसकी कोई रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं, मुख्तलिफ तरह की आपको नज़र आ रही हैं कि जी कितनी गंदम का फ़ैसला किया गया, फिर कितनी मंगवाई गई, किस रेट पे मंगवाई गई, डॉलर कैसे स्टेट बैंक ने अरेंज करके दिए, सेल्स टैक्स की और उसकी माफ़ी हुई, ये एक एरियाज़ हैं। फिर दूसरा ये है कि जनाब निगरान हुकूमत के फ़ैसला निगरान हुकूमत के दौर का था और ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में भी गंदम आती रही है। सर, गंदम को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नहीं, मैं इसी की तरफ आ रहा हूँ। अब ये तो सारी बहस जो है ना, ये हनीफ अब्बासी साहब का एक मौक़िफ़ है या नून लीग का एक मौक़िफ़ है या हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, उसके पर्सपेक्टिव में बात कर दी। लेकिन जो काकड़ साहब ने जवाब दिया है, कल भी जब हमने ये बात की थी, आपको चॉइस साहब ने एक इंडिकेट की थी, वो बड़ी अहम बात थी कि देखिए अगर मेरा ज़रा थोड़ा सा स्टांस थोड़ा सा सॉफ्ट था, मैंने कहा भी आप बतौर सेनेटर ज़िम्मेदार हैं, आपने हल्फ लिया हुआ है इस मुल्क और कौम के लिए, अवाम के साथ आप सिंसियर हैं, आप जो भी बात है वो सेनेट के सामने रखें जाके, बतौर सेनेटर आप सेनेट के सामने रखें कि जी ये मेरी इतलात हैं, ये साबित करती है ये चीज़ें आप है फॉर्म 47 की। लेकिन जो चॉइस आपने बात की है वो बड़ी जो है ना गौर तलब भी है और वो इम्पॉर्टेंट भी है। वो ये है
کہ یہ تو الیکشن کمیشن کا کام تھا الیکشن کروانا. خود کاکڑ صاحب اور ان کی کابینہ نگران یہ کہتی رہی ہے کہ جی ہمارا کام تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, لیکن اگر ان کے پاس کوئی 47 کی کہانی ہے تو پرائم منسٹر تو وہ خود تھے. ایگزیکٹلی, اور ان کی جب وہ نگران وزیر اعظم تھے تھے اور وہ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو یہ ان کے لیے بھی مسائل کھڑے کر سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو آپ اگنور کر سکیں. میں رائے نہیں دینا چاہتا, میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے شاید جذباتی ہو کے, یا ان کو لگتا ہے کہ نون لیگ کی شاید چھیڑ ہے فارم 47, جب دل چاہے ان کو اس سے دبایا جائے. پاکستان تحریک انصاف نے اتنی اس کو سکسیس کے ساتھ کیا ہے کہ انہیں بھی یہ لگتا ہے کہ نون لیگ کو جب ان کے اوپر کوئی آرگیومنٹ نہ بنے تو ان کو یہ بات کہہ دی جائے. لیکن چونکہ وہ نگران وزیر اعظم رہے ہیں, وہ ایک سنجیدہ آدمی ہے, خاصی سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں, کانفیڈنٹلی کرتے ہیں, تو انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ فرض کیجئے کہ وہ یا حنیف عباسی صاحب اس معاملے کو آگے نہ بھی بڑھانا چاہیں تو اسمبلی میں بھی یہ بات زیر بحث بھی آنی چاہیے, سینٹ میں بھی آنی چاہیے. ذمہ داران سینیٹر کو اس معاملے کو جو ہے نا وہ اٹھا لینا چاہیے. کیوں؟ دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ برداشت کی جا سکتی ہے, ووٹ کی چوری برداشت نہیں کی جا سکتی. ایگزیکٹلی, یہ عوام کا مینڈیٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس میں جمہور جو ہے نا وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو وہ حکمران بنانا چاہتے ہیں, اور ان کو حکمران بنا کر اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کے مسائل حل کر سکیں. ٹھیک ہے, بیونڈ کہ یہ کس کی حکومت ہے کس کی نہیں ہے, کوئی ایک جماعت ہے یا دوسری جماعت ہے, یہ اس کا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ ہے سسٹم کا, کہ اگر آپ کے سسٹم میں یہ پرابلمز جن کی ہم نشاندہی کرتے ہیں, اب آپ میں پاکستان تحریک انصاف کے پرسپیکٹو سے 2018 کی بات نہیں کرنے لگا کہ آپ کو لگے, ہم نے جتنے بھی انتخابات دیکھے ہیں اس میں اناملیز, irregularities اور اس طرح کی آرگیومنٹ ہوتے ہیں. لیکن اگر فرض کیجئے کہ یہ جو فارم 47 معاملہ ہے, اگر اس میں کوئی حقیقت ہے اور یہ کسی طرح سے بھی کسی وقت کسی ایک سیٹ پر بھی یہ کیا گیا ہے, تو یہ ہمارے اراکین اسمبلی کو ہی یہ سوچنا چاہیے کہ جو آج حکومت میں ہے وہ کل اپوزیشن میں بھی ہو سکتے ہیں, کل انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے. یہ صرف کسی ایک جماعت نے تو الیکشن نہیں لڑنا. تو یہ ذمہ داری تمام جماعتوں کی ہے کہ وہ اس راستے کو بھی بند کریں, اس معاملے کو بھی ٹھیک کریں, کیونکہ یہ کل ان کے لیے بھی جو آج کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے کل اس میں خود بھی گر سکتے ہیں. تو میری نظر کے اندر اس کو پراپ کیے بغیر نہیں چھوڑنا چاہیے, اس بات کو اس کے اوپر پراپ کیا جانا چاہیے, اور اس کی جو بھی آپ کے سامنے آتی ہیں بات چیت آتی ہے وہ عوام کے سامنے رکھنے چاہیے. ٹھیک. اعظم صاحب, الیکشن ٹرانسمیشن سے لے کر ٹل اب تک فارم 47 اور 45 کی بات کی جا رہی ہے. اب ملک کے سابق نگران وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں, آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اس موقف میں تقویت نہیں آ رہی سامنے کہ آیا کہ واقعی میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یا پھر 35 پنکچرز کی طرح کا کوئی بیانیہ ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائدہ. یہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے جی, کہ چراہوں کے اندر اب ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے, اور یہ متوقع تھا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی توقع نہ تھی. جب کوئی غیر آئینی غیر قانونی کام کیا جاتا ہے تو پھر توقع رکھنی چاہیے کہ اس نے ایکسپوز ہونا ہے. بالکل. کہتے ہیں نا کہ جرم اگر کیا جائے, کوئی بھی کرتا ہے, جرم چھپتا نہیں ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے وہ جرم خود وہ سامنے آتا ہے, اور جرم کرنے والے کا جو ہے نا چہرہ بھی سامنے آ جاتا ہے. جب ہم لوگ یہ بات کرتے تھے کہ پی ڈی ایم 1 نگران حکومت, پی ڈی ایم 2, یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں, ایک ہی تسلسل ہے تینوں کا. تو اس وقت اس کو جو اس پہ بات کرتا تھا, مسلم لیگ نون کے ہمارے جو دوست تھے وہ فرنٹ فٹ پہ آ جاتے تھے اور نگرانوں کو ڈیفینڈ کرتے تھے. نگرانوں کے اوپر اگر کوئی عام آدمی تنقید بھی کرتا تھا تو مسلم لیگ نون اس کو ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہوتی تھی, جس وجہ سے یہ تاثر اور مضبوط ہوتا تھا کہ یہ نگران جو ہیں بیسیکلی انہی کے لوگ ہیں اور اسی تسلسل کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جب انتخابات ہو جاتے ہیں اس میں سہولت کاری کرتے ہیں نگران, اور ساری دنیا یہ شور مچاتی ہے کہ انتخابات کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں, اور ان نگرانوں نے اس میں سہولت کاری کی ہے. تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا. اب تو خود اپنے منہ سے ایک دوسرے کا وہ گریبان چاک کر رہے ہیں نا, پول کھول رہے ہیں, اور یہ کھلنے تھے, ابھی اور کھلیں گے. آپ دیکھیے گا تھوڑا سا اور آگے چلیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید اضافہ ہوگا. یہ مزید کھلیں گے ابھی, کیونکہ ابھی آپ نے گندم کی, چلے میں اس پر تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ گندم کا ایک ایشو ہے جو ایک امپورٹ ہے جس کی ابھی آپ کا سٹوری آپ کے سامنے آئی ہے. آپ تھوڑا سا اور ٹھہرے, آپ کے سامنے بے تحاشا سٹوریاں آئیں گی, ابھی بڑے بڑے سکینڈل سامنے آئیں گے. یہ تو صرف ایک گندم کا اس لیے سکینڈل سامنے آ گیا کہ حکومتوں سے یہ جو ہماری اس وقت جو گندم کی اپنی فصل آئی ہے وہ سنبھالی نہیں گئی,
اور کسان بیچارہ ہے وہ بدحال ہو کے سڑکوں پہ آ گیا تو گندم کا شور مچ گیا, ایک سٹوری سامنے آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی بہت ساری ایسی سٹوریاں بھی سامنے آئیں گی جن کے اندر شاید عوام اس طرح نہ وہ بول پائے, لیکن اس میں فائدے اٹھانے والے, فائدے دینے والے, ان سب کے چہرے جو آپ دیکھیے گا ایکسپوز ہوں گے. صحیح. تو اگر یہ سچویشن رہی تو پولیٹیکل سچویشن تو چینج ہو جائے گی. مجھے تو نظر آ رہا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. اب دیکھیے گا آگے مزید جو ہے نا, آگے ایک انتشار کی صورتحال نظر آ رہی ہے. اس میں دیکھیں نگرانوں نے ایک تو غیر آئینی کام کیے, ان کے جو ٹینیور ہیں وہ اتنے لمبے ٹینیور پاکستان کی ہسٹری میں نہیں جتنا نگرانوں کے رہے. پھر نگران جتنے طاقتور تھے, ہم نے جو مرتخب حکومتیں ہیں ان کو اتنا طاقتور نہیں پایا جتنے اس دور کے اندر نگران طاقتور تھے. پھر نگران تو نگران, ان کے بعد اگر یہ گندم کی امپورٹ کا سلسلہ اس کے بعد سامنے آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بیوروکریسی کا کوئی قصور نہیں ہے. بیوروکریسی تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھی ہے نا کہ یہ ایک ہی تسلسل آ رہا ہے, پی ڈی ایم 1 نگران, پی ڈی ایم 2, بیوروکریسی یہی سمجھ رہی ہے. انہوں نے اسی تسلسل میں جو ہے نا وہ کچھ 100 ارب روپے کی مزید گندم انہوں نے امپورٹ کر لی, اور زر مبادلہ جو ہم $1 کے لیے ترس رہے تھے, $1 کے لیے, آپ دیکھیں نا $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے ہم گھٹنوں میں بیٹھے ہیں, پاؤں پکڑ رہے ہیں کہ ہمیں $1 ارب دے دیں, اور یہاں سے $1.5 ارب جو ہے نا وہ باہر جا رہا ہے گندم کی مد میں, جس کی ہمیں ضرورت نہیں تھی, جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے اربوں ڈالر کا مزید ہمیں نقصان کا سامنے آگے جو گندم آ چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, ابھی آپ تھوڑا سا ٹائم اور دیکھیں, آپ کو کاکڑ صاحب, نیف عباسی صاحب, اس قسم کی بہت ساری سٹوریاں اور دیکھنے کو مارکیٹ میں مزید نئی سٹوریز آ رہی ہیں, ابھی پکچر باقی ہے. جناب, انتشار مزید پھیل سکتا ہے اگر اس طرح کی مزید سٹوریز وغیرہ آتی ہیں. ایک نیا ہم کام دیکھ رہے ہیں کہ احتجاجی تحریک جو ہے وہ مضبوط ہونے جا رہی ہے, رابطے کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی جس میں شیر افضل مروت صاحب ہیڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج حافظ نعیم الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. تو آپ اس سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نوشاد صاحب؟ نوشاد صاحب کی بھی ملاقات ہوئی, آج بڑی تفصیلی ملاقات تھی. شامی صاحب کی طرف آئے ہوئے تھے یہ احتجاجی تحریک والے, اسد کیسر صاحب بھی تھے اور اچکزئی صاحب بھی تھے. اچکزئی صاحب کا سٹانس تو سب کو معلوم ہے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ اس پہ قائم ہے. لیکن اوورال جب جو گفتگو ہوئی, پہلے تو یہ ہے کہ وہ خاصے تند و تیز سوالات اور ان کی سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ان سے سوالات یہی تھے کہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جب آپ آئین کے پاسدار تھے اس وقت آپ نے کتنی پاسداری کی, آپ نے ججوں کے خلاف کیوں ریفرنسز بنائے, کیوں ٹرولنگ ہوئی. تو وہی پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جی پچھلا سب کچھ بھول جایا جائے, ہمیں سب کچھ اگلا جو ہے نا وہ دے دیا جائے, نیا چیپٹر شروع کیا جائے. ہاں نہیں, نیا چیپٹر بھی شروع کیا ہے, وہ بھی ہماری مرضی کا. اچھا صحیح. وہ خیالات اسی طرح کے ہیں. اچھا, اس کے اندر کلیئرٹی ابھی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسد کیسر صاحب کا قصور نہیں ہے. اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ یقیناً ایک خاص حد تک جمہوری رویے کی وجہ سے وہ ایک خاص حد تک بات کر سکتے ہیں, لیکن آگے جو معاملہ ہے وہ ذرا اور طرح کا ہے. جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب ہوں, کوئی دوسرے دیگر دوست ہوں, چونکہ بانی تحریک انصاف جو ہیں وہ جیل میں ہیں, ملاقاتوں کے معاملات اور طرح سے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ملاقات کرتا ہے, اگرچہ کہ میں اس کے بارے میں بھی ڈیفرنٹ رائے رکھتا ہوں, لیکن فی الحال میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. لیکن وہ اس سے جو پیغام رسانی میں بھی پرابلم آتی ہے, اور پلس یہ ہے کہ وہ کلیئرٹی بھی نہیں اس طرح سے آ سکتی. ابھی معاملہ یہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جناب آپ تحریک چلا رہے ہیں آئین کے تحفظ کی, اور کہتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پھر بالکل وہ لاجواب والا معاملہ ہے. پھر ان کے یہ جو دوسری ایک بڑی میجر بات تھی جس کے اوپر بحث ہوئی وہ یہ تھی کہ جی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے وہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سیاست پاکستان طریقے سے سیاست کرنا چاہتی ہے, لیکن سیاسی عمل کے بغیر کرنا چاہتی ہے, اس کا حصہ نہیں بننا چاہتی. تو وہ اس پرسپیکٹو میں جب بات ہوئی کہ جناب نواز شریف صاحب نے بھی غلطیاں کی, انہوں نے تسلیم کی, محترمہ بے نظیر بھٹو سے غلطیاں ہوئی, انہوں نے تسلیم کی, پھر وہ پہلے لڑتے رہے, پھر انہوں نے اپنی غلطیاں تسلیم کر کے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. آپ اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. اب آپ غلطیاں تسلیم نہیں کریں گے تو پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟
آپ جب ایک سائڈ پہ یہ تحریک چلانے جا رہے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاسی قوتوں کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس وقت جو ملک کے اندر میجر سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، بات آپ نے جا کے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. آپ کے اپنے جو بانی ہیں وہ کہتے ہیں جی جس سے دشمنی ہوگی اسی سے مذاکرات ہوں گے نا، دشمنی تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے تو ہم انہی سے مذاکرات کریں گے نا. لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی جو رائے ہے اس کو تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک اس سطح تک لے کے آئیں جہاں پر پھر یہ اس طرح کی کو بات کی جا سکے. اب اس سے پہلے اگر آپ یہ بات کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسی طرح کے سوالات اٹھیں گے. اب یہ سارا جو معاملہ ہے وہ تمام چیزیں، اب پتہ نہیں ایک تو بانی تحریک کی بیچارے کی بدقسمتی ہے کہ وہ جو ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ واپس ان کے منہ پہ آتا ہے. اب مولانا فضل الرحمان کی تعریفیں وہ کر رہے ہیں، وہ اسد قیصر صاحب کو کہتے ہیں یا دوسرے دو لوگ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ جس طرح کی وہ بات کر رہے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ، اس طرح کی بات آپ کو کرنی چاہیے، اس لیول کی گفتگو آپ کریں تو پھر مزہ آئے گا نا. آپ ان کو بس کیسا موقف دے رہے ہیں، آپ سے موقف ہی نہیں دیا جاتا. تو اس طرح کے جب حالات میں دیکھیے ان کا مضمون چھپا اس کے اندر بھی وہی باتیں ہیں. آپ اس طرح مذاکرات نہیں کر سکیں گے، نہ اس طرح کے مذاکرات کا کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہیں. یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی جو ہے نا وہ سارے ہی سیانے ہو چکے ہیں، سب کو پتا ہے کہ کیا معاملات ہیں. یہ صرف پریشر دینے سے کچھ معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اعظم صاحب ایک طرف پہ بات بھی کرنا چاہتے ہیں، ڈائیلاگ بھی چاہتے ہیں، دوسری طرف پہ احتجاجی تحریک بھی چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں اور ان کی جماعت الگ سے تحریک چلانا چاہتی ہے. اس تمام سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور سب سے بڑا سوال جو اس وقت کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپنے اندرونی اختلافات ہیں ان کو وہ کیسے کم کریں گے، اور اس تحریک کو آپ کتنا آگے کامیاب دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ ان کے ساتھ مل کے چلائیں نہ چلائیں، جی تحریک میں وہ بھی ہیں، جی بالکل ہیں. جماعت اسلامی ان کے ساتھ مل کے چلائیں نہ چلائیں، میس موومنٹ میں وہ بھی جا رہی ہے، بالکل جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں تحریک کے دو چیزیں ہیں. ایک تو آئینی معاملہ ہے جو انتخابات کے حوالے سے ہے، جو اچک زئی صاحب کا، اختر مینگل صاحب کا یا پی ٹی آئی کا اپنا ایک موقف ہے یا جی ڈی اے کا موقف ہے. لیکن دوسری سائڈ پہ عوامی ایشوز ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، لوٹ مار. ابھی دیکھیں نا لوٹ مار کے سکینڈل آنے شروع ہو گئے سامنے. یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اب سیاسی جماعتوں کا یہ ذمہ داری میں آتا ہے نا کہ انہوں نے صرف آئین کو نہیں، انہوں نے عوامی مفادات کے تحفظ کا بھی انہوں نے کوئی بندوبست کرنا ہے. اور جو جماعت اسلامی میس موومنٹ کی بات کر رہی ہے، بنیادی طور پر جماعت اسلامی عوامی ایشوز کے اوپر وہ بات کر رہی ہے. آج جماعت اسلامی سے بھی ملے ہیں یہ لوگ، اچک زئی صاحب اور اسد قیصر صاحب، اور اس میں کوئی میرا خیال ہے حتمی فیصلہ تو نہیں ہوا، لیکن جماعت اسلامی آلریڈی ان کا یہ پلان میں شامل ہے کہ انہوں نے ماس موومنٹ میں جانا ہے، اور جو اس وقت مہنگائی اور عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر انہوں نے سڑکوں کے اوپر آنا ہے. اصل جو معاملہ ہے دیکھیں آنا تو سب نے سڑکوں پہ ہے. بات یہ ہے کہ آپ تب وہ بندوبست کوئی بھی کام حکومتیں تب کرتی ہیں جب سر سے پانی گزر جاتا ہے. کیوں نہیں اس سے پہلے کرتے؟ اب ہم بڑے دنوں سے پولیٹیکل سائنس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک قدم دونوں بڑھا لیں، اپنی کمی کوتاہیاں دونوں طرف سے ہیں، کوئی ایک بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے. جہاں تک یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے ہیں، بھائی یہ بھی تو ایک بڑی روز روشن کی طرح یہ ہے نا کہ وہ مذاکرات کرتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. میاں صاحب کہہ لی کہ میں پہلے پوچھ آؤں وہاں سے پھر آگے فیصلہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ بھی تو مسائل ہے نا، کیونکہ ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں، جس طرح گورنمنٹ بنی ہے، یہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ میاں صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، انہوں نے کہاں سے پوچھنا ہے اور کہاں پہ انہوں نے رجوع کرنا ہے. رجوع کے لیے لہٰذا کر رہے ہیں، اتنا شور ڈال اسی لیے رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ رجوع ہی کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے براہ راست ہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی کریں گے، ان کے ساتھ بھی کریں گے، تاکہ سارے چیزیں جو ہے نا ایک جگہ پہ حل ہو جائے. لیکن الٹیمیٹلی ان کے پاس راستہ وہی ہے مذاکرات کا. اگر احتجاجی تحریک میں جاتے ہیں، دیکھیں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کو تو فائدہ ہوتا ہے. جب بھی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے ہمیشہ اس میں فائدہ اپوزیشن کا ہوتا ہے، حکومت کا نہیں ہوتا. اگر یہاں پہ تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، چاہے وہ انتخابات کو لے کے شروع ہوتی ہیں، چاہے وہ مہنگائی بے روزگاری کو لے کے شروع ہوتی ہیں، تو وہ مسائل حکومت وقت کے لیے. پھر حکومت نے یہ کہنا ہے دیکھیں جی ہم یہ ترقی کا راستہ جو ہے نا وہ منازل طے کر رہے تھے، احتجاج کی وجہ سے وہ رک گئی. اور جس طرح وہ ماضی میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ دھرنے کے اندر وہ ہم لوگ یہ کر جانا، پتہ نہیں اس وقت کون سی چائنا نے بھی آنا تھا، کون سی ایسے ان کی وہ پالیسیاں تھیں. فواز صاحب حکومت میں تو ایسے لیکچر ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں بعد میں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے نا، پھر ان کو جس طرح یہ گندم کے اوپر پانی سر سے گزرا ہے اور جو کمیٹیاں بن گئی، انکوائریاں شروع ہو گئی، نئے نئے سکینڈل سامنے آنے، بھئی آپ کیوں نہیں بر وقت اقدامات کرتے؟ بیٹھے کریں مذاکرات.
اگر آپ کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ملک کے لیے فائدہ، قوم کے لیے فائدہ. اگر نہیں کامیاب ہوتے تو جائیں پھر اپنی تحریکوں میں جائیں، دیکھی جائے گی حکومت اور اپوزیشن دونوں کتنے پانی میں وہ تو تیار ہی نہیں ہے. کس سے مذاکرات کریں؟ حکومت نے کہا مذاکرات کریں لیکن کس سے کریں؟ تھوڑا سا مختصر ہے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی کچھ اصلاحات ہیں سامنے، ٹھیک ہے. اب اگر نواز شریف صاحب جو ہیں بطور صدر پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں تو کیا ان کا ہم نے جو اگریسو موڈ دیکھا ہوا ہے پالیٹکس کا، جس طرح سے وہ کرتے ہیں، کیا وہ اگریسو موڈ جو ہے وہ پارٹی کے لیے سوٹیبل رہے گا نہیں رہے گا؟ آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور جس طرح سے یہ اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر بری بات کیا ہو سکتی ہے؟ کون اوپنلی کہہ رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کس سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے. نہیں وہ حکومت کیا کرے اس کے اندر؟ سیاستدانوں سے بھی اور جو ان کی پارٹی، پتہ نہیں وہ کون سے سیاستدان ہیں. جی یہ ابھی تک نہیں علم ہوتا کیونکہ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون سے نہیں کرنے، یہ بات درست ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی نہیں کرنے، بالکل نہیں کرنے. انہوں نے کہا ایم کیو ایم سے بھی نہیں کرنے. کن سے کرنے آپ بتا دیں سر. ان کا موقف تو یہ کہ بات تو سمجھیں، بات سمجھیں. دیکھیں اس وقت سٹیک ہولڈر، اس وقت حکومت میں جو سٹیک ہولڈر ہیں وہ دو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. جی بالکل ایسا ہے. جب آپ کہیں گے کہ ہم نے ان سے مذاکرہ، اب حکومت کی طرف سے حکومت نے جو آفر کی وہ ان دو پارٹیوں نے کی. بالکل ایسا ہے. جب حکومت بنانے کی بات سے لے کر آج تک یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے. تو آپ حکومت کو کیسے بلیم کریں گے اس بات کے اوپر کہ آپ مذاکرات کے لیے آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ انہوں نے تو آگے بڑھ کے کہہ دیا نا کہ مذاکرات کریں. اب دیکھیے کہ اگر جب یہ کہا جائے حکومت کی طرف سے مذاکرات کریں تو اگلے اسی ٹائم پہ آگے سے جواب آئے کہ جی ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے. اچھا یہ تو ایک چیز کلیئر کرے کہ یہ کس نے کہا ہے؟ کیا پارٹی چیئرمین وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی؟ کیونکہ پارٹی چیئرمین، یہ سوال جب بھی انہیں پارٹی چیئرمین کو ہوا ہے انہوں نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ ہم نے، جب ان کو یہ سوال کیا گیا ہے ان کا بیان تھا، جو پارٹی چیئرمین کا بیان تھا کہ ہم نے سیاستدانوں اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. آج کا بیان بھی یہی کہہ رہا ہے، وہ آج کے بیان میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان تینوں پارٹیوں سے بات نہیں کرنی ہے، ہم یہ کلیئرٹی ہے. جب ان سے نہیں کرنی، ہاں ہو سکتا ہے وہ ایم کیو ایم سے نہ کریں تو جے یو آئی فے سے کرنا چاہتے ہو، لیکن جے یو آئی فے سے مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کر سکتے ہیں، وہ کریں، ضرور کریں. وہ مولانا صاحب کے پاس گئے بھی ہیں، آج کل ان کی تعریفیں بھی بہت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، محمود خان اچکزئی سے بھی مل رہے ہیں، جماعت اسلامی سے بھی، یہ بات درست ہے. لیکن یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ وہ جماعتیں ہیں جو آپ کی سائڈ پر کھڑی ہوں گی. مذاکرات کریں گے آپ حکومت کی کسی جماعت کے ساتھ نا، آپ کوئی شروع کریں گے، چاہے ہم سے شروع کریں، کسی سے بھی شروع کریں. لیکن جب آپ کہیں گے کہ ہم نے حکومتی کسی جماعت سے بات نہیں کرنی تو پھر مذاکرات کا تو کوئی معاملہ نہیں. پھر یہ سیدھی سی بات ہے کہ مذاکرات وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا چاہتے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ سے کیوں کرنا چاہتے ہیں میں عموماً بیان کرتا ہوں. اب معاملہ کیا ہے؟ یہ حکومت پہ اب ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی اس سارے سینیریو کے بعد کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی. وہ انہوں نے اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں چوئی صاحب، یہ بات ٹھیک ہے کہ لیٹ یاد آتا ہے، اس دفعہ جلدی یاد آیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی ادھر سے بات نہیں ہوئی. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح جب حکومت بنانے کی بات آئی تھی تب پیپلز پارٹی نے جب اپنا ہاتھ بڑھایا تھا تب انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا. اب وہ جو جھٹکنے والی بات ہے، اب کچھ رہنماؤں کو یاد آنا شروع ہوا کہ وہ ہم نے غلطی کی ہے، لیکن اب وہ اس غلطی کو بھی ماننے گے. اب جتنی بھی باتیں آپ کرتے ہیں جو اپنی غلطی ہے وہ تسلیم کیے بغیر آپ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاملہ کی طرف لگتا نہیں ہے. ایک پوائنٹ ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی جانب سے ایک 3 رکنی کمیٹی بنا دی گئی مذاکرہ. کیا حکومت کی جانب سے کوئی کمیٹی بنائی گئی تھی؟ سر حکومت نے ایک منٹ ہے نا اعلان کیا اور سر انہوں نے حکومت سے مذاکرات ہی نہیں کرنے. میری عرض تو سن لے نا، ایک انیشیٹو ہوا نا، ایک کمیٹی بنا دی گئی. عرفان صدیقی صاحب نے سینٹ کے اندر مذاکرات کی بات کی، اس کے جواب میں ایک کمیٹی بن گئی. حکومت کی جانب سے کیا نہیں، آپ ایزیوم نہ کریں، ایزیوم نہ کریں. میں پریکٹیکل بات میں یہی کہنے لگا ہوں، یہ آپ ایزیوم کر رہے ہیں. نہیں میں نے آپ کو پریکٹیکل بات بتائی ہے کہ کمیٹی بنائی ہے، ساتھ کہہ دیا یہ ان سے مذاکرات کرے، ان سے نہ کرے. میں وہی پوچھ رہا ہوں، بھائی گورنمنٹ کے ساتھ تب بنے گی جب کہا جائے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے یہ لوگ ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ کہیں آپ کہیں یہ دیکھیں اگر ہم حکومت کا رول دیکھیں نا، یہ لیم ایکسکیوز ہے کہ اگر حکومت نہیں کمیٹی بناتی اور حکومت خود ہی ایزیوم کر کے اس کو کہہ دیتی ہے کہ جی یہ چوئی صاحب آپ یہ کہہ دیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے کمیٹی بنائی ہے یہ حکومت سے مذاکرات کرے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہے تو میں آپ کی بات تسلیم کر لیتا ہوں. پہلے دن سے میں ایک عرض کر رہا ہوں کہ حکومت ایک وینیو طے کر دے، ایک ڈیٹ طے کر دے، کمیٹی اناؤنس کر دے، نہیں آتی پی ٹی آئی نہیں آتی. عوام کے سامنے سارا کچھ، آپ کی بات سارا کچھ اس میں ہڈن کون سی چیز ہے. یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. یہ نہیں ہے، یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں.
اچھا مشورہ ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ اس پرسپیکٹو پہ کر رہا ہوں کہ آپ نے 3 رکنی کمیٹی ضرور بنائی ہے، لیکن وہ 3 رکنی کمیٹی آدم چودھری صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتی، وہ ادھر کہیں کسی اور سے بات کرنا چاہتی ہے، تو آدم چودھری صاحب اس پہ کیا انیشیٹو لیں گے؟ کنٹینیو کرتے ہیں، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں، بریک کی طرف بڑھنا ہے، اور جہاں پہ بات کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، تو اب دیکھنا ہے کہ ان کے ڈائلاگ جو ہیں وہ آخر کس طرف جائیں گے، ان کی بات مانی جائے گی نہیں مانی جائے گی. یہاں لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ڈائلاگ کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، وہیں پر گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو بنتا جا رہا ہے وہ ہے گندم کا سکینڈل، جس میں آئے دن نئے نئے کوئی انکشافات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. ابھی تک کی صورتحال کے مطابق جو ہے وہ 98 ارب 51 کروڑ روپے کی جو گندم ہے اس کو درآمد کرنے کا انکشاف بھی ہوا ہے. مزید ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ موجودہ دور حکومت کے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں 6 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم جو ہے اس کو درآمد بھی کیا گیا ہے، جبکہ اگر پہلے کی بات کی جائے تو یہاں پر 1,13,000 ٹن سے زیادہ کا سٹاک جو ہے وہ موجود تھا. اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے وہ لائن بھی رکھا گیا، ان کو نہیں بتایا گیا، اور آج اسی کے اوپر نوٹس لیتے ہوئے انہوں نے سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی کو ان کے عہدے سے فارغ بھی کیا ہے. تو یہ گندم کا ہی سکینڈل تھا کہ جہاں پر حنیف عباسی صاحب اور سابق نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آمنے سامنے نظر آئے اور ایک دوسرے کو اس طرح کے جملے کہتے ہوئے نظر آئے ہیں. اعظم چودھری صاحب، یہ سکینڈل تو دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. اگر ہم گندم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ سکینڈل جس میں اب آئے دن نئی نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ ایک سیکرٹری کو بھی ان کے عہدے سے فارغ کیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر ملک کے سابق نگران وزیر اعظم وہ فارم 47 کی بات کر رہے تھے، جبکہ حنیف عباسی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا کیا دھرا آپ کا ہے، جب آپ ہمارے اوپر لے کر آ رہے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں تھوڑی دیر پہلے یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک تسلسل تھا. اب آپ کسی بیوروکریٹ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں، کسی نگران کو ذمہ دار ٹھہرائیں، یا موجودہ حکومت کی کسی شخصیت کو ذمہ دار ٹھہرائیں، لیکن وہ تسلسل چلتے چلتے آج ان کے گلے پڑے. اور یہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ حکومتیں ہمیشہ اس وقت کا انتظار کرتی ہیں کہ جب پانی سر سے گزرے اور لوگ ان کے گریبان تک آئیں. یہ اس سے پہلے جب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم سے یہ بلنڈر ہو گیا، یا ہمارے متحد جو بیوروکریسی کام کر رہی ہے اس نے یہ کام کر دیا ہے، تو ہمیں فوری طور پر اقدامات کریں. اس وقت اقدامات نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اب گندم کا ایک ایسا ایشو ہے جو ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اگر گندم آنے والی تھی، آپ 15 دن بعد 15 اپریل سے کٹائی شروع ہونے والی تھی، اس سے پہلے 31 مارچ کو پاکستان میں شپ آ رہے ہیں گندم کے. اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ یہ نگران حکومت کے دور میں سارا جو گندم کے آرڈر کیے گئے ہیں اور نگران حکومت کی وہ ساری کارکردگی ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ موجودہ حکومت بھی اس میں انوالو ہے، اور ٹوٹل کو 300 ارب روپے سے زیادہ کی گندم امپورٹ کی گئی ہے، اور جس میں 100 ارب روپے کی تقریباً 98 کروڑ سم تھنگ آپ نے بتایا وہ اس موجودہ حکومت کے دور میں آئی ہے. بالکل ایسا ہوا. اگر اس میں وہ سیکٹری فوڈ سیکیورٹی ان کی غلطی ہے، یا کسی کوئی اور ملوث ہے، کسی اور کے مفادات ہے، بھئی آپ کے پاس یہ موقع ہے، آپ حکومت میں ہیں، آپ چاہے وہ نگرانوں کی حکومت ہی چاہے آپ کی حکومت ہے، جو ذمہ دار ہیں ان کو مثال بنا دیں. بالکل. ان کو لٹکا دیں، اس قوم کو پتہ چلے کہ آپ نے کوئی ایکشن لیا، کوئی اقدامات کیے ہیں. اس پہ رونا نہیں چلے گا کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم انکوائری کر رہے ہیں. ہم وہ کون سی انکوائریاں؟ اب تو ہر چیز ایکسپوز ہو گئی ہے. آپ نے ہزاروں کسان جو آپ کے ملک میں گندم کاشت کرتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں عوام کی، اناج اگاتے ہیں، آپ نے ان کے بچوں کو بھوکا مارنے کا جو ہے نا وہ انتظام کر دیا ہے. اور جن لوگوں نے جو اس میں ملوث ہیں وہ قابل معافی نہیں ہے. آج اگر حکومت کمپرومائز کرے گی اور اس چیز کی وجہ سے ان کو چھوڑے گی، جی کل کو یہ ہمارے سہولت کار تھے نگران، آج ان کی تسلسل کی وجہ سے یہ بھی ہوا ہے، تو چلیں درگزر کریں، مٹی ڈالیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ان کے لیے بھی کوئی اچھا ٹائم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس میں برابر کے شریک ہیں. کسان کی جو بدحالی ہے، عام آدمی کو جو روٹی کے لالے، دیکھیں آنے والے وقت میں پاکستان میں گندم کوئی نہیں کاشت کرے گا. بالکل. جب گندم کا اتنا برا حال ہوگا تو کون پاگل ہے جو گندم کاشت کر کے، جو لاکھوں روپے کی سبزی یا دیگر فصلیں کاشت کر کے اپنے بچوں کو خوشحال کر سکتا ہے، وہ کیوں گندم کاشت کرے گا؟ آپ نے پاکستان میں مزید رقبے کو قابل کاشت کرنا ہے. گرین پاکستان میں آپ جا رہے ہیں، لاکھوں ایکڑ رقبہ مزید جو ہے نا وہ تیار کر رہے ہیں.
اور آپ سے 1 سال کی ایک فصل نہیں سنبھالی جا رہی. اب یہ جن لوگوں نے یہ امپورٹ والا معاملہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے. اس کے اندر چاہے نگران اب تو خیر ایک دوسرے کے سامنے بولنا شروع ہو گیا ہے. حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تم ذمہ دار ہو, وہ کہتے ہیں کہ میں فارم 47 جو ہے نا وہ کھول دوں گا. بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے کپڑے چراہوں میں آپ پھاڑیں, ان لوگوں کے کپڑے سب مل کے پھاڑیں جنہوں نے اس قوم کو بدحال کرنے کا پلان کیا تھا. بالکل ٹھیک بات کیا آپ نے. نشاط صاحب, جیسے عالم صاحب نے کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ کہا گیا کہ جی کمیٹی کو تشکیل دیا گیا اور کچھ لوگوں کو بلایا گیا, جس سلسلے میں آج ہم نے دیکھا کہ ایک سیکرٹری کو بھی ان کے عہدے سے فارغ کیا گیا ہے. اسی طرح کی ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نگران وزیر اعظم جو ہیں, سابق نگران وزیر اعظم, ان کی طرف سے آتی ہے. کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مجھے کوئی نوٹس نہیں ملا اور نہ ہی مجھے کسی نے بلایا ہے, لیکن جو گندم کا اسکینڈل ہے یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے, آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں چوہی صاحب نے جتنی بھی بات کی ہے بالکل درست کی ہے. فرض کیجئے چوہی صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا مثال کے طور پہ کہ کوئی انکوائری کمیٹی بیٹھے, وہ بس ادھر ایک دوسرے کے اوپر معاملات کو ڈال کر اور آگے نکل جائیں, تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اس حکومت کو ہوگا. اور حکومت کو, کیونکہ یہ معاملہ اب جس حد تک پہنچ چکا ہے یہ اس کو دبایا نہیں جا سکتا. بالکل. اور اگر کوئی دبانے کی کوشش کرے تو میری نظر میں اسے بھی ایکسپوز کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیے ہم جب معاشی حالات کی بات کرتے ہیں, ہم اپنی غلطیوں سے ان حالات کو پہنچے ہیں نا. یہ تو ایسا تو نہیں تھا کہ ہمیں کسی ملک نے ہمارے سر پہ کوئی چیز ماری ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ حالات ہوئے ہیں, یا کوئی نیچرل کلائمیٹ ہی تھی جس کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے, کووڈ کا اثرات بھی ہوں گے معیشت پہ, اپنی جگہ ہے, لیکن ہم یہ جو ہمارا جو طرز زندگی ہے یا طرز حکومت ہے, یہ دونوں ہی ایسے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے. اگر آپ ان پہ غور کریں تو اس نے ہمیں اس نہج کو پہنچایا نا کہ آج ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں کرنی شروع ہوئی, ڈالر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہا, مہنگائی آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی. یہ سب کچھ ہمارے اپنے کیے کا نتیجہ ہے نا. تو ہم نے اپنے کیے کے نتیجے کو ہم نے ادروائز بھی ایک وقت آئے گا کہ اگر ہم آج نہیں کریں گے تو کل کرنا ضرور پڑے گا. آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے کرے گا, لیکن یہ کرنا پڑے گا کہ اس کے بغیر نہ آپ کے ملک کا سروائیول ہے, نہ آپ کی عوام کا سروائیول ہے. یہی عوام اٹھ کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے, اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو اس کے اوپر ڈیرنگ سٹیپ لیتے ہوئے, اس کا ذمہ دار نگران ہیں, موجودہ حکومت کے لوگ ہیں, مسلم لیگ نون کے اپنے اندر کے لوگ ہیں, باہر کے لوگ ہیں, کسی جماعت کے ہیں. ان چیزوں سے مبرہ ہو کر آپ کو اس اسکینڈل کی تحقیقات کرنی چاہیے. خاص طور پر یہ جو چوہی صاحب بار بار انڈیکیٹ کرتے ہیں نا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ جب سعودی عرب کو, دوسرے ممالک کو یہ کہیں گے کہ ہم یہاں پہ آپ سرمایہ کاری کریں, اور اس طرح کے سکینڈل نظر آئیں گے اور ان کا کوئی کسی پہ جو ذمہ داری فکس نہیں ہوگی, وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ یار ہمارے ساتھ پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے. اپنی اچھا ایک اور فائدہ بھی اس سکینڈل کا یہ بھی ہے کہ آپ کو ابھی پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی کیا کیپیسٹی ہے, آپ کی کیا ایبلٹی ہے, آپ کو کیا چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, جو لاکھوں ایکڑ آپ کر کے جو مینج کریں وہ کس طرح سے مینج. سو میں یہ سمجھتا ہوں ہر چیز جو ہے نا اس میں مثبت پہلو بھی ہوتا ہے, منفی پہلو بھی ہوتا ہے. مثبت پہلو یہ ہے کہ آپ اس سے سبق سیکھیں, اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں, اور آئندہ کے لیے وہ حکمت عملی اپنائیں جہاں پہ آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے اس لیول پہ جا کے, یعنی اس لیول پہ تھے, اس لیول پہ جا کے ہم نے چیزوں کو مینج کرنا ہے, تو اس کو کیسے کرنا ہے اس کے لیے ابھی سے حکمت عملی, تاکہ آئندہ اس قسم کی چیزوں سے بچ سکے کہ کوئی بیوروکریٹ یہ کہہ دے کہ نہیں جی آپ کو مس گائیڈ کر دے, یا کوئی اس طرح سے کر دے, کوئی اس طرح سے کر دے. یہ نہیں چل سکتا معاملہ. ٹھیک ہے اعظم صاحب, ایک تو ابھی تک ہم نے جو رپورٹ دیکھی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ جی کاکڑ صاحب کو تو نوٹس نہیں ملا, لیکن احسن اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا کارنامہ جو ہے وہ نگران حکومت کا رہا ہے, اور تحقیقاتی ہی کمیٹی نے جو ہے وہ اس وقت وزیر خزانہ کو بھی طلب کر لیا ہوا ہے کہ وہ بھی آ جائے سامنے. ابھی تک کسان دوست پالیسی جو ہے وہ کیوں نہیں کوئی بنائی گئی, اور اس اسکینڈل کا جو وائنڈ اپ ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور یہ حکومت کے لیے کتنی بڑی پریشانی بن سکتا ہے؟ دیکھیں یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے جی. کسان دوستی تو آپ کے سامنے آ گئی حکومت کی. اب کسان جب اپنے حقوق کے لیے لاہور کی سڑکوں پر آئے جی, تو ہم نے کسان دوستی کا مظاہرہ کیا, انہیں ڈنڈے برسائے, انہیں پکڑ کے بیگنوں میں ڈالا, انہیں جیلوں میں بند کیا. یہ تو ہماری کسان دوستی تھی. بھئی آپ بجائے ان کا گریوینس دور کریں, بجائے اس کے کہ ان کا جو اصل مسئلہ ہے اس کو حل کریں, گندم کی خریداری کو یقینی بنایا, آپ نے ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. یہ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بظاہر ہم جمہوریت یہاں پہ دعوے دار ہیں, لیکن بنیادی طور پر یہ ڈکٹیٹرشپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کسان دوستی پیدا کریں گی؟ کسان اس وقت شور مچا رہا ہے, یا کسان جتنا پریشان ہے, تو وہ کس طرح اس حکومت کے ساتھ دوستی کرے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کسان کارڈ دے کے تو آپ یہ گندم والا جو ایشو ہے اس کو دبا لیں گے, اس کو دھو لیں گے,
اور کسان کارڈ بھی کیا ہے، اس کی حقیقتیں بھی جلد آپ کے سامنے آئیں گی. یہ تمام ڈھکوسلے ہیں، یہ نہیں چلیں گے. آپ کو کسان کو خوشحال کرنے کے لیے اسے انڈیپینڈنس دینی ہوگی. اس کو آپ کو یہ کم از کم جو فصل وہ کاشت کرتا ہے اس کی فصل جہاں پہ حکومت فوڈ سیکیورٹی کے قوانین لاگو ہوتے ہیں وہاں پہ حکومت ذمہ دار ہے اس کی فصل کا بندوبست کرنے کے لیے. اور ورنہ اگر حکومت نہیں اقدامات کرے گی پھر اس کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں، وہ ان آپشنز میں جائے گا. وہ گندم کاشت نہیں کرے گا، وہ کپاس کاشت نہیں کرے گا، وہ گنا کاشت نہیں کرے گا. اس کا دل چاہے گا کہ وہ ایسی فصلیں کاشت کرے گا جس کو وہ ایکسپورٹ کرے یا لوکل مارکیٹ ہو جس میں اس کو پیسہ ملے. وہ صرف پیسے کو مد نظر رکھے گا. وہ یہ خدمت خلق والا جو ایک جذبہ ہے نا کہ ہم نے اپنے ملک میں اناج اگا کر اپنے لوگوں کی خدمت کرنی، یہ جذبہ ختم ہو جائے گا. اور حکومتوں کو ان کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم ان جذبات کو ختم نہ ہونے دے، ان کو برقرار رکھے. کیونکہ کسان جو ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں اگاتا، وہ پیسے کے لیے گندم نہیں اگاتا، وہ اس قوم کے لیے اگاتا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور جو کسان ہے اسی کی بیس پہ ملک چل رہا ہے. آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اسکینڈل سے نمٹنا جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شاید گورنمنٹ ہی ہے جس نے یہ اسکینڈل جو ہے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر نے بھی کیا ہے، یہاں سے پنجاب سے بھی اس کی انپٹ جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر ہیں انہوں نے بھی گورنمنٹ کی اپنے جو حکومتی جو لوگ تھے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ میں نہیں کر سکتا، جب انہوں نے کہا کہ اتنے ایکڑ تک والی گندم خرید لیں یہ کر لے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی تک تو کسان دوستی کا مظاہرہ کر رہی. ہاں یہ جو بات ڈنڈے والی ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، احتجاج اگر وہ کر رہا ہے تو وہ کسان مجبور ہو کر احتجاج کر رہا ہے. وہاں سے پیسہ خرچ کر کے لاہور آ رہا ہے، وہ پہلے اس کو لالے پڑیں گے آگے سے مستقبل کیسے اپنا سنوارے گا، اوپر سے وہ پیسے خرچ کر کے لاہور آ رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈنڈے برسانے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تھوڑا اپنے اندر نا کشادگی پیدا کرنی چاہیے اور یہ احتجاج ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن یہ حکومت ہی ہے جو اس سارے اسکینڈل کو پراپ کر رہی ہے. حنیف عباسی صاحب چاہے الزام لگائیں نہ لگائیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر گندم کے اس کے لیے اجلاس کی صدارت کرنے کی کوشش کریں یا اس پہ بات کریں یا شہباز شریف صاحب کو طلب کر لیں کہ جناب آپ وزیر صاحب آپ بتائیں یہ گندم کے اوپر کیا کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس مسئلے کی نوعیت کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اس پہ ایکشن بھی لے رہے ہیں. اب ایکشن کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایکشن صرف ایسے نہیں رہ جانا چاہیے کہ صرف یہ باتیں زبانی کلامی بلایا آیا گیا کر کے تو ختم ہو یعنی اس کو ٹھپ دیا. نہیں، اس کے جو اصل ذمہ دار ہیں وہ نہ صرف باہر آنے چاہیے، ان کے پبلک ہونے چاہیے، بلکہ ان کو سزا بھی دی جانی چاہیے. اس کا سارا پراسپیکٹ میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. ٹھیک ہو گیا. جب لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیلنج سے کس طرح سے نمٹتی ہے اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اس میں مزید کتنے نئے انکشافات آتے ہیں. یہاں لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں ایک نئی آئینی ترمیم جو ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے، جس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ صاحب کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ آیا ججز کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے ایک نئی آئینی ترمیم کی جا سکتی ہے، اور جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے ان کی مدت ملازمت کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے، اور جس میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو مدت ملازمت ہے اس میں جو عمر ہے اس کا تعین جو ہے اسے تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ اسے بڑھا دیا جائے، جہاں پر 65 سے لے کے 68 سال تک جو ہے اس کی مدت کو رکھا جا سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے جو تجویز پیش کی جا رہی ہے اس سے کیا جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس پہ عدلیہ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور اسے ہمارا پینل جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتا ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں بھی اس طرح کی کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی تھی، تو ہمارا پینل اس چیز کو کس طرح سے دیکھتا ہے. اعظم صاحب، ایک نئی آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو مدت ملازمت ہے اس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے، اس میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے. آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے پہلے جو آئینی ترمیم ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے ایکسٹینشن پہ. جی، ایکسٹینشن کا کلچر پاکستان میں ختم ہونا چاہیے. کسی بھی عہدے کے اوپر کسی بھی شخص کو ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے. یہ سب سے پہلا یہ پارلیمنٹیرینز جو ہے نا پہلا بل یہ پارلیمنٹ میں لے کے آئے، تاکہ کیونکہ کیا ان کو یہ اعتماد نہیں ہے جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں وہ قابل نہیں ہے یا ان کی قابلیت کے اوپر کوئی شک ہے. جس بندے نے 30-40 اس نے 20-25 سال سروس کر لی ہے تو اس کا بھی اتنا ہی ایکسپیرینس ہے، اور اگر وہ اس کی باری آ رہی ہے تو اس کا وہ آئینی قانونی حق ہے کہ وہ اپنے اس پوسٹ کے اوپر وہ تعینات ہو. دوسری بات عمر کی حد. اگر عمر کی حد پہلے 60 سال تھی اب 65 سال تک کر دیا. بھئی آپ پریکٹیکلی دیکھیں 60 سال کی عمر کے بعد
انسان فزیکلی بھی اور دماغی طور پر بھی ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کیوں نہیں ان لوگوں کو موقع دیتے جو انرجیٹک ہیں, جو پیچھے کیو میں ہیں, وہ اپنی ٹرم پہ آئیں, وہ جج لگیں, وہ چیف جسٹس لگیں, وہ آگے نکلیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. دوسرا, اب آ جاتے ہیں آئینی ترامیم. دیکھیں جو ہائر کورٹس کے ججز ہیں ان کی جو انڈکشن کا طریقہ کار ہے, میں تو پہلے دن سے اس کے مخالف ہوں. یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ نے لوئر کورٹس کے جو جج ہیں ان کو تو آپ نے باقاعدہ ایک امتحان پاس کریں گے, ایک پروسیس کے تحت وہ آئیں گے, لیکن جب ہائر جوڈیشری کی طرف آتے ہیں تو وہاں بھی پولیٹیکل انڈکشن ہے. جو حکومت آتی ہے وہ اپنی پسند کے جج بھرتی کرتی ہے, اور اس کے بعد وہ جاتی ہے, دوسری حکومت آتی ہے, وہ اپنے جج اور لا افسر لے کے آ جاتی ہے. تو اس طرح آپ توقع کرتے ہیں کہ انصاف بھی ہو, اس طرح پھر انصاف نہیں ہوتا. اگر کسی بندے کی میری ذات کے ساتھ ایفیلیشن ہے تو وہ میرے مفادات کا تحفظ کرے گا اگر میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا. تو یہ چیز بالکل ختم ہو جانی چاہیے. جوڈیشری کی اگر آپ انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی کسی جگہ پہ ایسا تاثر نہیں آنا چاہیے کہ کوئی جج جب تعینات ہوا ہے اس کو فیور دی گئی ہو کسی سیاسی حکومت کی جانب سے یا کسی شخصیت کی جانب سے. اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک پروسیس ہو, امتحان ہو, کوئی طریقہ کار ایسا ہو, اس کا ایکسپیرینس, اس کا قابلیت, اس کو مد نظر رکھ کے وہ اس جس طرح لوئر ججز آتے ہیں لوئر جوڈیشری کے, اسی طرح ہائر جوڈیشری کے بھی ہیں. اب اس کے اوپر جو پچھلے دنوں ایک بحث شروع ہوئی وہ جوڈیشل کونسل کے اندر بھی گئی, لیکن بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. آپ ماضی میں دیکھیں کہ جو میں میاں نواز شریف صاحب کی بالخصوص اگزامپل دوں گا, میاں صاحب نے جن لوگوں کو چیف جسٹس بنایا, جو ان کے قریبی رفقا میں شمار ہوتے تھے, انہوں نے میاں صاحب کو باہر نکالا. جب میاں صاحب کہتے ہیں نا مجھے باہر کیوں نکالا, تو وہ ان سے پوچھیں جو آپ کے وکلا رہے ہیں ماضی میں, اس کے بعد ان کو آپ نے جج بنایا, وہ چیف جسٹس بنے, انہوں نے آپ کو نکال دیا. بھی آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ لہٰذا اس چیز کو ختم کریں. آپ شفافیت لانے کے لیے اس کی انڈکشن کا طریقہ کار چینج کریں. ٹھیک ہو گیا جی. شفافیت بھی لانی ہے, انڈکشن کا طریقہ کار بھی تبدیل ہونا چاہیے. جب ایسا ہی کوئی سوال پوچھا جاتا ہے, ہمارے وفاقی وزیر قانون سے انہوں نے تردید بھی نہیں کی اس بات کی, تو آپ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اس سے پہلے ہماری جو معزز عدلیہ ہے, معزز جج صاحبان نے کئی اعتراضات بھی اپنے سامنے رکھے تھے کہ ہمیں یہ پرابلمز ہیں, ان کو بھی ٹھیک ہونا چاہیے. دیکھیے یہ جو جج صاحب نے بات کی ہے نا, یہ بالکل درست ہے کہ اگر آپ سی ایس پی آفیسرز لیں گے تو مقابلے کے امتحان کے ذریعے لیں گے, آپ جو ٹوٹل بیوروکریسی ڈیولپ کریں گے یا اپنا انتظام مقننہ بنائیں گے, وہ سارے کا سارا آپ مقابلے کے امتحان سے کریں گے. لیکن جوڈیشری کے اندر یا کسی اور شعبے کے اندر آپ جو ہے وہ اس کا کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں گے, یہ بڑی عجیب سی چیز ہے. میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست بات ہے کہ ان کو بھی اسی پروسیس سے گزر کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوئر جوڈیشری سے کیوں نہیں آئیں گے لوگ, انہیں بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے, وہ ان کے پاس بھی یہ اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ کمپیٹیٹو اس کے اندر بیٹھ کے اپنی جس طرح وہ پہلے ایگزامز دے کے آئے ہیں وہ آگے بڑھیں. اگر کوئی لائر بھی آنا چاہتا ہے تو وہ ایگزام دے بنے جس طرح وہ لوئر جوڈیشری میں یہ لائر ہی ہیں جو جاتے ہیں, ہمارے صافی تو جانے سے رہے. سو بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی بھی گورنمنٹ سروسز ہوتی ہیں یا جو یہ اس طرح کے تمام تر جوڈیشری آزاد ہے, لیکن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنی مرضی کوئی بندہ چلا سکتا ہے یا کسی کی کوئی خاص رغبت کے ساتھ کوئی یا کسی کی فیور سے آ سکتا ہے, تو یہ بات تو پھر سمجھ میں نہیں آئے گی نا. تو ہم نے تو یہ دیکھ بھی لیا, یہ ہم نے جو گزشتہ کچھ دنوں میں تو یہ سب بات کر رہے تھے کہ وہ جس جج نے کو لگایا اس نے نکالا, میں کہا وہ اپنی فیور کرے گا تو وہ دوسروں سے ٹرولنگ کرائے گا, اگر نہیں کرے گا تو اپنے ٹرولنگ کریں گے. یہ تو عجیب سا معاملہ ہے. اس لیے اس سارے پروسیس کو بالکل شفاف کر دینا چاہیے. میری نظر میں جج کی انڈکشن جو ہے وہ ایک پروسیجر کے تحت ہونی چاہیے, وہ چاہے وہ آپ کا جو پبلک سروس کمیشن ہے اس کے ذریعے کر دیں, جوڈیشل کوئی سروس ڈیولپ کر کے اس کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے, پہلے بھی ہوتا تھا. سو میری نظر کے اندر یہ طریقہ کار ختم ہونا چاہیے. اب رہی بات جو امینڈمنٹ ہے اس کے اوپر ڈینائل پہلے آ چکا ہے ایک دفعہ کہ جی یہ چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ عمر کی ایکسٹینشن ملنے سے, یعنی عمر کو آپ بڑھائیں گے تو ان کو ایکسٹینشن ہو سکتا ہے میرا خیال غلط ہو, شاید قاضی فائز صاحب کو آپ یہ اس کے ذریعے اگر ان کی ٹینیور بڑھنا ہو سکتا ہے وہ لے ہی نا.
अगर मैं उनकी जगह हूँ या मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो ये नहीं लेंगे, आने वाले जजेस के लिए कुछ अगर इस तरह का हो तो हो, लेकिन देखिए ये इसका कोई फ़ायदा नहीं निकलता। हमने ये देखा है कि जो इदारों के सरबराहान हैं वो इदारों के अपने उनकी जिम्मेदारी के पर्सपेक्टिव के अंदर उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ चूँकि होती हैं वो उसी तरह से बिहेव करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो उसके साथ चलना उनकी मजबूरी भी होती है, और ये ज़रूरत भी है, ये होना भी चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशन के लिए वो काम करेंगे और अपनी इंस्टीट्यूशन की बेटरमेंट के लिए वो जो है वो अपने मामलात को जो है वो पीछे रखेंगे। अब इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की अमेंडमेंट्स का कोई फ़ायदा एज सच इन द लॉन्ग रन हमें नज़र नहीं आता। मिसाल दी है चौधरी साहब ने कि जनाब नवाज शरीफ साहब हैं, बाकी लोगों को भी देख लें, सारे इसी उसके अंदर हैं और इसी तरह से वो पकड़े जाएंगे, और पकड़े तो सारे ही जाते हैं, ठीक है ना, जब वो हुकूमत में होते हैं तो बाद में पकड़े ही जाते हैं, ये तो हमारे यहाँ की रिवायत है। जी, वक्त मुख्तसर है तो आज़म साहब मैं चाहूँगी कि आप इसको किस तरह से कंक्लूड करते हैं। अगर इतनी ही तरमीम की जा रही हैं तो फिर कुछ मुअज़्ज़ज़ अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने एतराज़ात भी जुडिशल काउंसिल को बताए थे, तो फिर वो रिफॉर्म्स किस तरह से होंगी? मेरा ख्याल है कि काजी साहब जो है ना उनके ऊपर खासा दबाव है, ठीक, क्योंकि काजी साहब माजी के अंदर जो स्टांस उनका रहा है, अब उनका एक इम्तहान की घड़ी है कि उनको वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक, उनकी अपनी जुडिशरी जो है उसने जो क्वेश्चन रेज किए हैं, बिलखसूस 6 जजों के ख़त वाला मामला जुडिशल काउंसिल के अंदर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन ये उनके टेन्योर के अंदर बयान नहीं हुआ, ये उससे पहले नहीं, लेकिन अब वो टेन्योर को आप जो है ना वो उस तरह नहीं कर सकते। देखें हाजिर ड्यूटी जज है, जी बिल्कुल हाजिर ड्यूटी जुडिशरी है, आज काजी साहब की जगह पे काजी साहब की जगह, लेकिन काजी साहब के होते ये नहीं हुआ, उनसे पहले ये होता रहा है ये बात। अच्छा, लेकिन ये चीज़ें जो है ना ये काजी साहब की ज़िम्मेदारी में आती हैं कि उन्होंने अपनी बीइंग अ चीफ जस्टिस इन चीज़ों को हल करना है, एड्रेस करना है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि काजी साहब के दौर में इस चीज़ का कोई हल निकला है, क्योंकि ये वैसे भी मुझे ये नहीं लग रहा कि ये किसी हतमी नतीजे तक ये पहुँचे चीज़ें, ये ऐसे ही गोलमोल सारे मामलात रहेंगे और ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन असल चीज़ है जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, उसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आज काजी साहब और उनके रुफ़का जो जज हैं अगर अपना कोई ऐसा किरदार अदा कर जाते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं, इनको मेरा हाल है तारीख में याद रखा जाएगा। ठीक हो गया। नुशाद साहब, आप किस तरह से कंक्लूड करेंगे? हमने जजेस के एतराज़ात को भी दूर करना है, फिर उनकी सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना है और फिर रिफॉर्म्स भी करनी है, ये तमाम तर चीज़ें आप किस तरह से देखते हैं? मेरी नज़र में ये केस चूँकि चल रहा है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन जो अब तक उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं उससे क्लैरिटी है कि वो उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात की है कि मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक बात, दूसरी बात यह है कि उसका अमली हमने नमूना भी देख लिया। आप देखिए बाबर सत्तार साहब ने जो ये चंद जो इदारों के सरबराहान को तलब कर लिया ये कह करके कि जनाब आपने ये मुदाखलत की कोशिश की है। इसका मतलब ये है कि जिस राइट को लेने की बात की जा रही थी और जब वहां से ये कहा गया था कि आपके पास अपने पास इख्तियार है, आप बुला लें, आप बुला के पूछें कि जनाब आपने ये मुदाखलत की कोशिश क्यों की है, तो आप ये समझें कि मुदाखलत हो रही है तो आप उसके ऊपर खुद स्टैंड ले ले, और वो हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते हुए देख भी रहे हैं। सो मेरी नज़र के अंदर मैं ये समझता हूँ कि अभी जो जिस तरह की सिचुएशन, मुझे नहीं पता फैसला क्या आएगा, ना मैं उस पर बात करना चाहता हूँ ना मगर, लेकिन जो अब तक के रिमार्क्स सामने आए हैं मेरी नज़र में ये मामला सेटल भी होगा और इसकी बड़ी क्लियर और वाज़ेह शक्ल में ये इसका फैसला भी आ जाएगा और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को वो इंश्योर भी करेंगे। क्यों? इसलिए कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ही है जिसके ज़रिए जुडिशरी जो आपकी जुडिशरी है वो सर्वाइव कर सकती है। अगर इसकी इंडिपेंडेंस पे मामलात इसी तरह चलते रहे तो फिर अदलिया के ऊपर जो हमने देखा है, जो जिन हालात को पहुंची है अदलिया या उसका जो नंबर है इंटरनेशनली, और जो जिस तरह की लोगों की जो अदालत की तरफ जो एक राय है उसके अंदर तब्दीली नहीं आ सकेगी। सो ट्रस्ट तब डेवलप होगा जब अदलिया खुद अपने राइट के लिए खड़ी हो जाएगी और अपनी इंडिपेंडेंस को इंश्योर करेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी यहीं पर ख़त्म हुआ चलता है। सियासी इस्तेहकाम भी चाहिए है, मुआशी बहरान से भी हमने निपटना है, और अगर आईनी तरमीम के हवाले से बात की जाए तो अभी कुछ भी कहना जो है इस हवाले से कबल अज़ वक्त होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी को, मेरे मुअज़्ज़ज़ पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।